बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सवालात काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। और सवालात हैं मौलाना फ़ज़ल रहमान के दौरे अफ़गानिस्तान के हवाले से। और तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिन ना तो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कोई ऐसी ख़बर आई है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान की क्या सरगर्मियाँ रहीं अफ़गानिस्तान के अंदर, और ना इस हवाले से अफ़गान हुकूमत के किसी तर्जुमान ने या किसी वज़ीर ने कोई बात की है। सिलसिला ये है कि बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं इस दौरे के हवाले से, और ख़ुसूसन तीसरे दिन के हवाले से। पहले दिन हमने देखा कि जब वो इतवार को पहुँचे काबुल, तो उनकी वहाँ पर मुलाकात हुई अफ़गान नायब वज़ीर आज़म जो हैं मुल्ला अब्दुल कबीर से, और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी, और जिस तरीके से फिर उनका इस्तकबाल किया गया ये भी आपने देख लिया था। दूसरा दिन जो था, दूसरे दिन वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुन से मौलाना फ़ज़ल रहमान और उनके वफ़द के अरकान की मुलाकात हुई। और तीसरा दिन जो है उसमें पुरअसरार ख़ामोशी छाई हुई है। और लोगों ने, ख़ासकर उन लोगों ने जो बहुत ज़्यादा इस दौरे से खुश नहीं थे, उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए हैं कि क्या मौलाना ने अफ़गानिस्तान जाकर गलती की है? क्या उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है? अगर उनका ये दौरा खुदा न खास्ता नाकामी से दो चार होता है तो फिर इसका नुकसान क्या होगा? क्योंकि माज़ी में ये हम देख चुके हैं, पिछले दौरे हुकूमत में हम ये देख चुके हैं कि जब टीटीपी के साथ रियासत पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए, और वो मुज़ाकरात हुए थे अफ़गान तालिबान की सालसी में, तो फिर बीच में सीज़ फायर भी हुआ और सीज़ फायर फिर ख़त्म हो गया। फिर दहशत गर्दी की हमने दूसरी लहर देखी, और जो अभी तक ये सिलसिला जारी है। आज बन्नू में भी पोलियो की टीम के ऊपर हमला हुआ, जो एक हमला आवर है, आखिरी इतलात मिलने तक उसको मारा गया है। तवील मुकाबला हुआ है, कोई 6 घंटे से ज़्यादा ये मुकाबला हुआ है। इसमें पुलिस और आर्मी ने भी हिस्सा लिया इस ऑपरेशन में, और 2 पुलिस के एहलकार जो हैं, जवान जो हैं, उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। इससे पहले बाजोड़ में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था। पोलियो की टीम के, पोलियो की ड्यूटी के लिए जाने वाले पुलिस एहलकार जो थे, उन पर हमला किया गया था, जिसमें 7 एहलकार शहीद हो गए थे। इसी बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार को कातिलाना हमले का निशाना बनाने की कोशिश की गई, वो ज़ख्मी हुए। और आज इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मौलाना रेहान जमील जो हैं, उन पर फायरिंग हुई है और वो ज़ख्मी हुए हैं। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है, और अफ़गानिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं मौलाना फ़ज़ल रहमान। मैंने पिछले दौर के मुज़ाकरात का आपको हवाला दिया है कि वो मुज़ाकरात जब हुए थे तो वो उसमें बहुत ज़्यादा किरदार था बैरिस्टर सैफ का। इमरान खान वज़ीर आज़म थे। इसमें कोर कमांडर पेशावर थे जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा आर्मी चीफ़ थे। और फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात का भी सामना करना पड़ा तहरीक इंसाफ़ को, तहरीक इंसाफ़ की क़यादत को। और यहाँ तक कहा गया कि जी, उन मुज़ाकरात के नतीजे में टीटीपी के लोगों को रिहाई मिली, उनको पाकिस्तान मुंतकिल होने का मौका मिला। और अब हम देखते हैं कि इसी हवाले से और उसी सिलसिले के तनाजुर में मौलाना फ़ज़ल रहमान के दौरे को भी देखा जा रहा है कि अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता, कोई बड़ी ख़बर नहीं आती, तो फिर क्या उसी तरीके से मौलाना फ़ज़ल रहमान या जमीयत उलमा इस्लाम को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा? देखें, वो जो एक मुज़ाकरात हुए थे माज़ी में, उसका सिर्फ़ एक उन्वान था, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात। और ये जो मौलाना फ़ज़ल रहमान का दौरा है, ये और उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी है, तनाज़ा है दोनों हुकूमतों का। और तनाज़ा की जो बुनियादी वजह है वो ज़ाहिर है कि एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पाकिस्तान को शिकायत है टीटीपी के हवाले से, अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल के हवाले से, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को शिकायत है अफ़गान महाजरीन के मामले के ऊपर भी, और बहुत सारे मामलात दूसरे भी हैं। ट्रेड का मामला है, अफ़गानों की जो आमद व रफ़्त है सरहदी पॉइंट्स के ऊपर, ये मामलात हैं। और इसमें अगर आप देखें कि एक तो वहाँ पे मज़हबी तबका जो है बरसर इक़्तिदार है, और मज़हबी सियासी जमात के सरबराह यहाँ से पाकिस्तान से गए हैं।
اور پچھلے دور کے مذاکرات کا جب آپ جائزہ لیں تو اس میں مختلف قبائلی علاقوں کے لوگ شامل کیے گئے تھے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے لوگ بھی تھے، اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی تھے جب وفود گئے تھے پاکستان سے کابل، اور وہاں پر انہوں نے ٹی ٹی پی کی قیادت سے افغان طالبان کی موجودگی میں یا ان کی ثالثی میں ملاقات کی تھی۔ پھر علماء کرام کا ایک وفد مفتی تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں گیا، لیکن ان سارے وفود کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ برآمد نہیں ہوا، اور اسی تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان خالی ہاتھ واپس آئیں گے تو پھر یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوگا، یہ خود جمعیت علماء اسلام کے لیے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوگا۔ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آج تیسرا دن خاموشی کیوں رہی؟ یا تو سگنلز کا پرابلم ہو سکتا ہے، یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان کی کوئی خاص ملاقات نہ ہوئی ہو، یہ امکان ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کا جو وفد ہے وہ گیا ہو قندہار۔ قندہار وہ جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے، ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ کل بھی میں نے جب ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان کی وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس ویڈیو کے بعد پھر وہ ملاقات کی تصویر بھی آ گئی۔ تو اس وقت تک جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو قندہار تک جانا مولانا فضل الرحمان کا، وہاں پر ملا ہیبت اللہ سے جو سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے، افغان طالبان کے، ان سے ملاقات، اور اس ملاقات کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ اور افغان میڈیا میں اگر آپ دیکھیں، اور جو قوم پرست جماعتیں ہیں یا تو پاکستان کی یا افغانستان کی، جو طالبان مخالف وہاں پہ لڑے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کے دورے سے خوش نہیں ہیں۔ وہ طرح طرح کی چیزیں، اب آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ ایک ویڈیو وائرل کی گئی کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ افغانستان کے کسی شہر میں، غالباً کابل میں، مولانا فضل الرحمان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کی تصویر پہ کراس کا نشان لگایا ہوا ہے۔ یہ پرانی ویڈیو ہے، یہ 8 جنوری 2015 کی ویڈیو ہے، اور جب اشرف غنی وہاں پر تھے افغانستان کے صدر، تو ایک مرتبہ یعنی 9 سال پہلے مولانا فضل الرحمان کو بلایا گیا تھا افغانستان، ان کو دعوت دی گئی تھی، اور دعوت اس سلسلے میں دی گئی تھی کہ افغان حکومت اس وقت کی چاہتی تھی کہ جو مزاحمت کرنے والے طالبان ہیں، افغان طالبان ہیں، ان سے بات چیت کی جائے۔ تو کچھ لوگ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان سے، ظاہر ہے کہ افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان سے متفق نہیں ہیں، ان کی سوچ سے متفق نہیں ہیں، ان کی سیاست کے انداز سے متفق نہیں ہیں، لیکن یہ وائرل ہونے والی ویڈیو جو ہے یہ پرانی ویڈیو ہے، یہ تازہ ویڈیو نہیں ہے، اور اس کا خود افغان حکومت کے ذرائع نے تردید کی ہے کہ جی اس وقت مولانا فضل الرحمان اور ان کے وفد کی جس طریقے سے ان کا خیر مقدم کیا گیا، جس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو مشکلات ہیں اس وقت پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، کیا یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان گئے ہیں اور باقاعدہ بریفنگ لے کر گئے ہیں وزارت خارجہ سے، تو کیا وہ اپنی بات منوا سکیں گے؟ کیا ان کو صرف پیغام رسانی کی ذمہ داری دی گئی ہے یا کوئی ان کے پاس اختیار بھی ہے؟ کیا یہاں سے پیغام لے کر وہ افغانستان گئے ہیں، وہاں سے افغان حکومت کا پیغام لے کر وہ پاکستان واپس آئیں گے؟ یہ جب یہ دورہ مکمل ہوگا، جب مولانا فضل الرحمان واپس آئیں گے، تو بہت سارے سوالات کا جواب بھی مل سکے گا۔ ایک اور ویڈیو جو ذبیح اللہ مجاہد کی ایک وائرل کی گئی ہے، جس میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان چاہتے تھے کہ وہ افغانستان آئیں، تو اس کے بعد پھر افغان حکومت نے باقاعدہ ان کو دعوت دی۔ مولانا فضل الرحمان شروع دن سے افغانستان جانا چاہتے تھے، اور اس بات کا انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ جب افغان طالبان برسر اقتدار آئے، انہوں نے شکست دی امریکہ کو، تو چونکہ وہ ان کے حامی ہیں، اور اس چیز کا انہوں نے پھر خوشی کا اظہار بھی کیا تھا، اور جس طریقے سے دنیا بھر سے پیغامات ملے طالبان کی حکومت کو، تو مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے تھے
کہ وہ افغانستان جائیں اور طالبان کی حکومت کو، طالبان کی قیادت کو باقاعدہ مبارکباد دیں۔ اور کچھ ایسے پھر بیچ میں مسائل تھے جس کا خود ذبیح اللہ مجاہد نے ذکر کیا کہ مولانا فضل الرحمان کو وہ افغان حکومت کی جانب سے وہ دعوت نہیں مل سکی۔ تو مولانا فضل الرحمان کا یہ جو دورہ ہے اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ایک تو پاکستان میں الیکشن کا اعلان ہوا ہے، دوسرا یہ ایسے دنوں میں، ایسے حالات میں یہ دورہ ہے مولانا فضل الرحمان کا کہ جب پاکستان اور افغانستان کے مابین سخت کشیدگی ہے۔ بات چیت کے چینلز، جس طرح میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بند نہیں ہوئے۔ ملا شرین اخوند صاحب آئے، گورنر قندھار، اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وفود کا تبادلہ ہی بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اگر وہاں پر افغان قیادت کے ساتھ کابل کے اندر ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی، تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ پاکستانی علماء کرام کی بہت قدر ہے افغان حکومت کے ہاں۔ افغان کابینہ میں جو اس وقت منسٹرز ہیں، جو وزراء ہیں، وہ شاگرد ہیں پاکستانی اساتذہ کے، اور وہ پاکستانی اساتذہ جو دینی مدارس میں پڑھاتے رہے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کا حصہ ہیں۔ کچھ اساتذہ کرام جو ہیں وہ اس وقت کا حصہ بھی ہیں، وہ باقاعدہ طور پر مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے دورے سے قبل ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ میں نے آپ کو پہلی دفعہ بتایا تھا کہ وہ کب جا رہے ہیں، کون کون ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے اس وقت کے جو 2 ارکان ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی روانگی سے بہت پہلے سے کابل میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کچھ بہت اہم ملاقاتوں کا جو ہے وہ گراؤنڈ ہموار کیا ہے، زمین ہموار کی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ افغان طالبان بھی یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ تو ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، تو یہ تعلقات کسی نہ کسی طریقے سے درست کیے جائیں۔ اور میں بار بار یہ بھی کہتا رہا کہ تعلقات اتنے خراب ہیں، اور افغانستان سے کوئی وفد، کوئی وزیر، کوئی کابینہ کا رکن یا کوئی وفد جو ہے وہ اسلام آباد نہیں آ رہا بات چیت کرنے کے لیے، وہاں سے بیانات داغے جا رہے ہیں۔ تو شاید افغان طالبان بھی اس انتظار میں تھے کہ کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسا ذریعہ استعمال کیا جائے کہ جن کی بات سنی جاتی ہے پاکستان کے اندر بھی، جن کی بات سنی جاتی ہے افغانستان کے اندر بھی، اور جن کی بات سنی جاتی ہے وہاں بھی، جو بہت زیادہ، جہاں جو مقامات بہت زیادہ حساس ہیں۔ اس وفد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنوبی وزیرستان سے بھی لوگ شامل ہیں، شمالی وزیرستان سے بھی لوگ شامل ہیں، باجوڑ سے بھی لوگ شامل ہیں، اور یہی وہ علاقے ہیں جو بہت زیادہ حساس ہیں، شورش زدہ رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی کا ایک بہت بڑا معاملہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو مینڈیٹ لے کر گئے ہیں وہ صرف ٹی ٹی پی کے حوالے سے نہیں ہے، وہ جو خیر سگالی کا پیغام لے کر گئے ہیں اس میں صرف ٹی ٹی پی کا معاملہ نہیں ہے، اس میں افغان مہاجرین بھی ہیں، اس میں پاک افغان تجارت کا معاملہ بھی ہے، اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ افغانوں کی آمد و رفت بھی ہے۔ بہت سارے افغان جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، پشاور آتے ہیں، علاج کے سلسلے میں آتے ہیں۔ سرحدی جو آمد و رفت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے ان دنوں میں، اور یہ 4.5 لاکھ سے زیادہ جو افغان گئے ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے۔ افغان مہاجرین جو ہیں جو پاکستان میں ہیں وہ بھی اس دورے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہیں، ان کا وفد گیا ہے، تو وہاں سے وہ کیا لے کر آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہاں سے کوئی بہت بڑی خبر لے کے پاکستان واپس لوٹیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ایک دورے سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ برف پگھلی ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین، اور جو لوگ طالبان کے مخالف ہیں، جو لوگ مذہبی جماعتوں کے مخالف ہیں، جو لوگ جمعیت علماء اسلام کے مخالف ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کے وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ جو اس دورے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کیا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، کامیابی اور ناکامی کا یہاں پہ سوال ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک وفد پاکستان سے گیا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس وفد سے پہلے ایک وفد آیا تھا افغانستان سے اسلام آباد۔ تو یہ جو وفود کا تبادلہ ہے یہ بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، اور بات چیت کے ذریعے بہت سارے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے بڑا واضح انداز میں کہا تھا کہ آئندہ کسی گروہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی جو ایک غلطی کی گئی تھی، اس تناظر میں یہ بات کی گئی تھی کہ اگر آئندہ بات ہوگی تو کسی نہ کسی چینل کے ذریعے افغان حکومت کے ساتھ ہوگی۔
اب پاکستان بار بار یہ ڈیمانڈ بھی کرتا رہا افغان طالبان سے کہ اب آپ مزاحمتی گروہ نہیں ہیں، اب آپ ایک بندوق بردار جتھا نہیں ہیں، ایک گروپ نہیں ہیں، آپ حکومت ہیں، تو آپ اپنا رویہ جو ہے وہ حکومت کی طرح رکھیں، یہ پاکستان کا کہنا تھا۔ اب یہاں سے جس طریقے سے جو چینل استعمال کیا گیا ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا چینل استعمال کیا گیا ہے۔ سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، اور مولانا فضل الرحمان آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ان کی بصارت ہے اور جس طریقے سے ان کی بصیرت ہے، تو امید اچھی رکھنی چاہیے، اور امید یہی ہے کہ وہ کوئی اچھی خبریں وہاں سے لے کر آئیں گے۔ لیکن یہ امید رکھنا کہ جی بہت سارے مسائل اس ایک دورے سے حل ہو جائیں گے، یہ لوگ غلطی کرتے ہیں اگر بہت سارے یہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ سوال کافی اہم ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان نے کوئی رسک لیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ اس دورے کے بعد پاکستان میں حملوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو الزام لگا سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اوپر اور اس ساری کوشش کے اوپر، کیونکہ وہ لوگ صرف اس معاملے کو جوڑیں گے، مولانا فضل الرحمان کے اس دورے کو صرف اور صرف ٹی ٹی پی کے معاملے کے ساتھ جوڑیں گے، اور جس طرح میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے دورے کا صرف ایک موضوع نہیں ہے، یہ بہت ہمہ جہت موضوع ہے، موضوعات ہیں بلکہ بہت زیادہ، اور جس پر بات ہوئی ہے۔ اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملا حسن اخوند نے یہ کہا ہے کہ پاکستان یہ کرے اور پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، افغان مہاجرین کے ساتھ سلوک جو ہے وہ اس طرح جو برا سلوک کیا گیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس بات کی تائید بھی کی مولانا فضل الرحمان نے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کی، یہ کوئی پہلی مرتبہ انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ وہ کابل میں جا کے افغان وزیر اعظم کے سامنے یہ بات کریں، انہوں نے پاکستان کے اندر اس معاملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مجھے یاد ہے یہ پشاور میں انہوں نے سب سے پہلے بات کی تھی، میں بھی اس محفل میں موجود تھا، اس تقریب میں موجود تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کسی مہمان کو مہینوں کچھ دن کے لیے رکھیں، مثال کے طور پر 1 مہینے کے لیے رکھیں، تو اور آخری دن یعنی پورا آپ 1 مہینہ ان کی مہمان نوازی کریں، اچھے اچھے ان کو کھانے کھلائیں اور ان کی خاطر مدارت کریں اور اچھے اچھے کانوں سے ان کی تواضع کریں، اور آخری دن ان کو لات مار کر گھر سے نکال دیں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے اس کو تشبیہ دی تھی۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان شروع دن سے اس طریقہ کار کے مخالف رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغان مہاجرین کو اس طریقے سے نہ نکالا جائے۔ بہرحال معاملات جو ہیں وہ بات چیت سے حل ہوں گے۔ اب اگر بات چیت کا راستہ اس طریقے سے کھلا ہے تو اس سلسلے کو آگے بڑھنا چاہیے، وفود کا تبادلہ ہونا چاہیے، بات چیت جاری رہنی چاہیے، اور باقاعدہ طور پر جو حکومتی سطح کے لوگ ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کو بھی جانا چاہیے۔ اب مولانا فضل الرحمان کی شخصیت کے حوالے سے یا ان کے سیاسی کردار کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، دیکھیں پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے مابین تنازع ہے، کشیدگی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے مابین کوئی تنازع نہیں ہے اگر اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے۔ پاکستان میں نگران حکومت ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ سیاستدان جو ہے وہ مرتے دم تک سیاستدان ہی رہتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان جب سے سیاست میں ہیں تو جب تک وہ حیات ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کی سربراہی رہیں گے اور اپنا سیاسی کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وہاں پر ایک حکومت ہے، بھلے اس حکومت کی تشکیل کے حوالے سے، وہاں کے نظام حکومت کے حوالے سے، وہاں کی گورننس کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں لوگوں کے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بندوق کے زور پر افغان حکومت جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ یہ باتیں بالکل درست ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن پاکستان کا الگ ایک نظام ہے اور افغانستان کا الگ ایک نظام ہے۔ یہاں پر جو ہے جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان، اور وہاں پر سلسلہ کوئی دوسرا ہے۔ یہ ایک سوچ کا جو تضاد ہے، اور اس حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان کے خیالات کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے، لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، اور مسلح جدوجہد کے حوالے سے تو ان کا ایک واضح موقف ہے کہ پاکستان میں مسلح جدوجہد جو ہے یا خود کش حملے جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں، اور کیونکہ یہاں پہ کوئی غیر ملکی فوج نہیں ہے، اور جس طریقے سے افغانستان میں جدوجہد کی طالبان نے
افغان طالبان نے اور جہاد کیا امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف، تو مولانا فضل الرحمان نے اس جد و جہد کی حمایت کی، کھل کر کی۔ ایسا نہیں ہے کہ جی بہت ساری باتیں انہوں نے کابل میں پہلی دفعہ کی ہیں، چونکہ اب مولانا فضل الرحمان نظروں میں ہیں، ان کو واچ کیا جا رہا ہے، مانیٹرنگ کی جا رہی ہے سارے سلسلے کی، تو بہت ساری باتیں لوگوں کو نہیں لگ رہی ہیں کہ وہ کوئی نئی بات کر گئے ہیں، حالانکہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ ڈنکی کی چوٹ پر کرتے ہیں، پاکستان کے اندر کرتے ہیں، میڈیا کے سامنے کرتے ہیں۔ تو اچھی امید کے ساتھ جو ہے ہمیں امید ہے کہ کچھ اچھی خبریں آئیں گی، اور میں نے جو جیسے کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہاں پہ گئے ہیں۔ اس سے پہلے افغان وفد جو ہے وہ پاکستان آیا تھا، اور اب یہ سلسلہ بڑھے گا، یہ وفود کا تبادلہ جو ہے یہ بھی بڑھے گا۔ اب انتظار ہے کہ تیسرے دن میں کم از کم آپ کو پھر یہ بھی بتا سکوں کہ تیسرے دن مولانا فضل الرحمان کی کیا مصروفیات رہیں، کہاں کہاں ان کی ملاقاتیں رہیں، کیا وہ کابل میں ہی موجود رہے، کیا وہ قندھار گئے، کیا ان کی ملا ہیبت اللہ سے ملاقات ممکن ہے نہیں ہے، ان سارے سوالوں کا جواب ڈھونڈیں گے اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔